आसा लगा शाह, क्या तुम हमें एक सरदार की तरह हमारी आंखों में आंखें डालकर बता सकते हो कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम यूं हमारे हर हुक्म की खिलाफ वर्जी करते फिर रहे हो? 2 दिनों से तुम यहाँ डेरे पर हो। आखिर वजह क्या है तुम्हारी इस कदर खुदसरी की? उंगलियों के गिट बंदी सफ़ेद पट्टी को खोलते वो अपनी पुश्त पर खड़े आगा जान की बातें बड़े तहम्मुल से सुन रहा था। साथ साथ वो सामने बंधे घोड़ों को चारा भी डाल रहा था। आगा जान तो पेचो ताप खाते ही रह गए। बस नहीं चल रहा था कि इसका जहन बदलकर अपने मुताबिक कर लें। आपने ही तो शहर जाने से मना किया था आगा जान, मैं आपके कहने पर नहीं गया। फिर आप मुझे खुद सर क्यों कह रहे हैं? ढेरों सारी मासूमियत चेहरे पर समेटे वो माथे पर चमकते पसीने की बूंदों को उंगली से साफ करते संजीदा और नरम लहजे में बोला था। आगा जान ने दूर खड़े मुलाजिम को घूरकर इशारे से करीब बुलाया, जो भागता हुआ आसाल की जानिब बढ़ने लगा। इसके हाथ से चारे का बर्तन लेने की कोशिश की, जिसे उसने संजीदगी से टोक कर दूर भेज दिया। तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें हमने हवेली में रोका था, डेरे पर नहीं। और तुम चीज़ क्या हो आखिरकार? आसाला का शक, क्यों हमें जलील व ख्वार कर रहे हो? आगा जान ने दबे दबे लहजे में बड़े ही जब्त से अपनी लहू रंग आंखों से इसे देखा था, जो अब घोड़े को चारा डाल रहा था, और फिर उनकी जानिब बढ़ने लगा। मौसम खासा सर्द था, ठंडी हवाएं अपने जोश पर थी, मगर सुबह से जानवरों का काम करते अब आसाल शाह के चेहरे पर और जिस्म पर खासा पसीना बह रहा था। सफ़ेद शर्ट और ब्लू ट्राउज़र में वो आम से ओलिए में काफ़ी जाज़ब नज़र लग रहा था। कसम ले लें आका जान, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहा जिससे आपकी तौहीन हो। जलील और रुस्वा करना तो दूर की बात है। वो संजीदगी से इन्हें देखते दो टोक लहजे में बोला, जिस पर आका जान ने जबड़े भींच कर सरस बात में हिलाया। उनकी सुर्ख रंगत ये बताने को काफ़ी थी कि इन्हें इसका जवाब हरगिज़ हज़म नहीं हुआ। अच्छा, तुम मुझे और कैसे जलील रुस्वा करना चाहते हो? ज़रा खुलकर बताओ मुझे। एक बांदी तक तुमसे नहीं संभाली जा रही। तुम्हें 100 मरतबा हम हुक्म दे चुके हैं कि इससे अपना हक वसूलो, उसे अपने बिस्तर पर लाओ, मगर तुम हर बार हमें अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हो। बोलो, आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम अब हमारा हुक्म पूरा नहीं कर पाए अभी तक? आगा जान ने कट्टी आगा जान ने एक कटीली निगाह इसके खूबसूरत चेहरे पर डालते संजीदगी से धाड़ कर पूछा था। शाम के साए गहरे थे और इनकी गरजदार आवाज़ से माहौल में खामोशी एकदम से टूटी थी। जैसे आसाल कई लम्हे तक इन्हें देखता रहा। मेरी मजबूरी यह है आगा जान कि मैंने सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है। मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि औरत पाँव की जूती नहीं, सर का ताज है। निकाह में ली गई औरत बांदी नहीं, बीवी होती है। उसके सर्द मगर दो टोक लहजे में कहे गए अल्फाज पर आगा जान जैसे लाजवाब से हो गए थे। आसाल आगा शाह बिना कुछ मजीद बोले लंबे लंबे डाक भरते अंदर चला गया। वो जितनी भी कोशिश कर लेता, मगर आगा जान से बोलने पर मजबूर कर देते थे। वो किसी गैर औरत की इज्जत पर हर्फ बर्दाश्त नहीं करने वाला अपनी बीवी के लिए कैसे गलत अल्फाज बर्दाश्त कर लेता। आगा जान काफ़ी देर बाहर खड़े रहे। इकबाल इन्हें कई बार अंदर जाने का कह चुका था, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी। उनका यूं खुले आसमान तले खड़ा रहना यकीनन ख़तरनाक हो सकता था। आसाल कहाँ है इकबाल? सब आँखों में संजीदगी और सर्दपन समेटे वो गहरी सोच से बाहर निकले। सरदार साईं, शाह साईं अपने कमरे में गए हैं, मुलाजिम को चाय बनाने का हुक्म दे कर गए हैं। अख्तर को बुलाओ ज़रा। अपनी सफ़ेद दाढ़ी को बराबर करते वो संजीदगी से बोले। इनके लहजे का सर्दपन इकबाल को किसी अनहोनी का खदशा दे रहा था। अख्तर के आते ही इकबाल को वहाँ भेज दिया गया। अख्तर उनकी बात पर फख्र चेहरे समेत इन्हें देखता रहा, मगर उनकी नज़रों की वार्निंग पर वो चारों नचार गाड़ी की जानिब भागा। आगा जान अभी बाहर ही खड़े थे। चाय बन चुकी थी। आसाल आगा शावर लेकर लैपटॉप पर कुछ पेंडिंग काम समेटने लगा। चाय उसके हुक्म पर कमरे में आ जाती थी, इसीलिए वो अंदर ही इंतज़ार कर रहा था। ये ले सरदार साईं। अख्तर हाँफता हुआ उनकी जानिब आया। गोलियों की शीशी उनकी जानिब बढ़ाते उसने गहरी सांस भरते कहा, असर करेगी या नहीं? आगा जान का लहजा बर्फीला था, जबकि चेहरा हर तासुर से आरी। वो शीशी को घूर रहे थे मुसलसल। जी सरदार साईं, 2 से 3 गोलियां मिलाना होंगी। इसके बाद आदमी अपने हवास में नहीं रहता और हालत ख़राब होने के सबब वो सब करने पर मजबूर हो जाता है जो आप चाहते हैं। अख्तर ने नज़रें झुकाए आखिरी बात कही थी। बहुत अच्छे। ये बात अगर तुम्हारे और हमारे दरमियान से निकली तो हम क्या कर सकते हैं, ये तुम बाखूबी जानते हो। आगा जान की गहर बरसाती निगाहों पर वो फ़ौरन से सर हिलाते वहाँ से भागा था। इकबाल! आगा जान के पुकार पर वो भागा भागा अंदर आया। सब मुलाजमों को छुट्टी कर दो और हवेली जाओ। महमल कुरैशी से कहो आसाल आगा शाह की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है
اور اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ 2 ٹوک اور سنجیدہ لہجے میں بولے تھے اور اقبال فوراً سے باہر کی جانب بڑھا۔ ملازم اصال آغا شاہ کی گرما گرم چائے ان تک لایا۔ شیشی کھولتے آغا جان نے 4 گولیاں اس میں اچھے سے ملائی۔ سیڑھیوں سے اترتے اصال آغا شاہ کی پکار پر انہوں نے امجد کو دیکھا۔ چائے باہر میز پر رکھ دو۔ ان کے حکم پر فوراً سے سر ہلاتے بھاگتا وہ اندر گیا۔ کیا ہوا؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں میں، کہاں تھے تم؟ اصال نے ماتھے پر بل سمیٹے پوچھا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا تھا۔ معذرت بڑے سائیں، سردار سائی کا حکم پورا کر رہا تھا۔ امجد نے نظریں جھکا کر کہا۔ صحیح، تم جاؤ۔ چائے پکڑتے ہی وہ صوفے پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا۔ آغا جان نے گردن موڑے کچھ دیر کے بعد اندر کی جانب دیکھا۔ اصال آغا شاہ کی پشت ان کی جانب تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے سے چائے پیتا دیکھ رہے تھے۔ چلو فیصل، اپنے ڈرائیور کی جانب بڑھتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتے اب باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ چادر اوڑھ کر باہر آ جاؤ جلدی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی نور آئینہ کو اٹھاتے اس نے باہوں میں بھرا اور وہ قریباً تیار ہی تھی۔ سفید کمبل میں لپٹا وہ معصوم سا وجود زرار پاشا کا لمس پر کلکاریاں مارنے لگا۔ نعمت نے فوراً سے سر کو اس بات میں ہلایا اور عجلت میں کبرڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ حریم بچے، چلو تمہارے لیے جو کچھ لینا ہو وہ لے لیں گے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے نیچے آیا اور سامنے ہی زرتاج خان اور نرگس خان کے قریب حریم اور ہدا بیٹھی تھی۔ حویلی میں 2 دنوں سے حریم اور زرغان خان کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ماجد 2 دن سے حویلی سے غائب تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے یوں بنا بتائے جانے پر اداس مرجھائی سی پھر رہی تھی۔ لالا مجھے کچھ نہیں چاہیے، حریم بے دلی سے کہتی اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہر گزرتا دن اس کے دل میں اداسی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ خان کے دھمکیاں میں شدت بھرے میسیجز اسے وقتاً فوقتاً موصول ہو رہے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ دل عجیب سا گھبرا رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھی۔ زرغان خان اسے کئی مرتبہ اپنی پسندیدگی بتا چکا تھا۔ زرار کے ولیمے والے دن بھی وہ اسے باہر دیکھ کر اسے اظہار محبت کر چکا تھا، مگر حریم نے خان کو اس بابت کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنی وجہ سے کوئی فساد نہیں چاہتی تھی، مگر اب خان کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ حریم نہیں چل رہی ہے، ہدا بچے اٹھو اور بھابھی کے ساتھ شاپنگ میں مدد کروا دینا۔ زرار پاشا کا نعمت کے ساتھ رویہ سب گھر والوں کے سامنے بہت اچھا تھا۔ نکاح اور شادی کی ساری تیاریاں وہ خود ہی سنبھال رہا تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں آیا تک بھی نہیں تھا۔ آج بھی کافی مشکل سے وقت نکال کر وہ اس سے تیار ہونے کا پیغام بھجوا کر وہ خود بمشکل آیا تھا، کیونکہ نور کے پہننے کے لیے کوئی خاص کپڑے نہیں تھے۔ لالا خان غصہ کریں گے، انہوں نے سختی سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ ہدا خان کی سنہری آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی۔ وہ پریشانی میں سچ تو بول چکی تھی، مگر اب ماجد کا سن کر زرار پاشا کے ماتھے پر ناگواری کے بل سمٹ آئے۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے یا روکنے والا؟ اپنے لالا کے ساتھ جا رہی ہو تم، کسی ارے گرے کے ساتھ نہیں۔ اٹھو جلدی، شاباش، زرار نے ذرا روب اور پیار سے کہا، اور ہدا خان نے پریشانی سے ہونٹ کچلتے زرتاج خان کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا، ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ پاشا اب جا رہا ہے تو دونوں بچیوں کو اچھے سے کپڑے دلا دینا، نکاح کی تقریب میں پہننے کے لیے۔ زرتاج نے لگے ہاتھوں اسے مزید حکم دیا۔ جی، لب بھینچ کر سنجیدگی سے کہتے وہ نور کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ نعمت، ہدا کے ساتھ آ جاؤ باہر، وہ جاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو ہدا خان کو مجبوراً اٹھنا پڑا، مگر اس کا دل ماجد کو سوچ کر گھبرا ضرور رہا تھا۔ روپ میری جان، کب تک بیٹھی رہو گی یہاں پر؟ جاؤ اپنے کمرے میں، بدر انتظار کر رہا ہوگا۔ نفیسہ شاہ تو بخار سے بھاری ہو رہی آواز میں پاؤں دباتی اپنی بیٹی روپ کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ان کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ شاہ کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، اوپر سے بدر اور روپ کے نکاح کی خبر نے جیسے ان کی ہر بیماری دور بھگا دی تھی۔ اماں سائیں، اب آپ کو بھی گوارا نہیں میرا آپ کے پاس رہنا؟ معصوم چہرے پر ناراضگی سمیٹے وہ پھولے چہرے سمیت بولی تھی تو نفیسہ شاہ مبہم سا مسکرائی۔ میری گڑیا، بھلا میں کیوں چاہوں گی تمہیں میرے پاس سے جاؤ تم؟ اب تو میری پیاری بیٹی کو میری نظروں کے سامنے ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں، نفیسہ شاہ نے مسکراتے ہوئے سکون سے کہا۔ روپ کے چہرے پر ماں کو خوش دیکھ کر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ بستر پر لیٹے آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ شریر سے لہجے میں بولی۔ کمرے میں دونوں ماں بیٹی کی خوبصورت ہنسی گونجی تھی۔
اسی وقت دستک دے کر بدر عالم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم تائز سرکار، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے نفیسہ شاہ سے مخاطب ہوا، جبکہ نظریں اپنی طرف پشت کیے بیٹھی روپ دلاور شاہ پر تھی، جو پچھلے 2 دنوں سے اسے اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، شکر ہے اللہ کا، اب بہتر ہوں، وہ آسودگی سے بولی تھی، اور بدر عالم کی نظریں بیٹی پر پاتے ہی وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، شایان شاہ سے لاکھ درجہ بدر عالم شاہ بہتر اور نیک انسان تھا۔ روپ، میرے نوٹس تھے کچھ یونیورسٹی کے، اب مل نہیں رہے، آپ اٹھ کر ڈھونڈ دیں۔ نفیسہ شاہ کا لحاظ کرتے وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا تھا، جس نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کے سارے ڈاکومنٹس دراز میں ہیں۔ روپ نے سنجیدگی سے اسے آگاہ کیا تھا، وہ ہرگز بھی اس کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ سمینا سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتی۔ 2 دن سے آپ روم میں نہیں آئی، مجھے کچھ کام ہے آپ سے، خود چلیں گی یا میں زبردستی لے چلوں؟ بدر عالم شاہ کو یوں اس کا منہ پر انکار کرنا خاصا چبھا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی کیسے اس سے انکار کر سکتی تھی؟ 2 دن سے وہ تڑپ رہا تھا، اور روپ شاہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ روپ بیٹا، جاؤ کمرے میں فوراً، نفیسہ شاہ نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے حکمی انداز میں کہا۔ روپ نے غصے بھری نگاہ بدر عالم پر ڈالی، جو ڈھائی سے وہیں پر کھڑا تھا۔ منہ پھلائے وہ پیر پٹکتے کمرے سے نکلی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں بدر؟ کیوں مجھے بلا لائے؟ اچھے سے جانتی ہوں کوئی کام نہیں ہے تمہیں مجھ سے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے مڑی تھی۔ بدر عالم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ 2 قدم اٹھائے وہ اس کے قریب ہوا، جس پر روپ احتیاطاً پیچھے کو ہوئی۔ یہ آپ مجھے بدر کب سے کہنے لگی؟ بدر عالم شاہ نے بڑی ہی تیزی سے اس کی کلائی جکڑتے سے فوراً سے اپنی سمت کھینچا تھا۔ روپ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آن لگی۔ دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ خوبصورت چہرہ خواہ تب کر لال کندھاری ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بدر عالم کے چوڑے سینے پر تھے، اور نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں، جبکہ وجود کی کپاہٹ پر بدر عالم بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ اب میں شوہر ہوں آپ کا، سائی کہا کرے مجھے۔ اب کی بار شانے اکڑا کر وہ ذرا روبدار انداز میں بولا۔ اس کے انداز پر روپ نے سر اٹھا کر اس کو گھورا، جس کی سبز شرارت سے بھرپور نگاہیں اپنے چہرے پر جمے پاتے وہ فوراً سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ بدر نے لب دانتوں تلے دباتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ چھوڑے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے اچانک یوں قریب آنے پر وہ ہڑبڑا کر بولی۔ سانسیں دھنکنے کی مانند چل رہی تھی۔ بدر عالم شاہ کو وہ اچھے سے جانتی تھی، اگر وہ اسے دور نہ کرتی تو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کر گزرے۔ بدر اس کے یوں جھٹکنے پر دور ہوا، چہرے پر سنجیدگی سمیٹے اس نے آنکھیں چھوٹی کیے روپ کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ہوا کیا ہے روپ؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس کا یوں خود سے جھٹکنا وہ مشکل سے ہی برداشت کر پایا تھا۔ وہ مکمل طور پر اب اس کی تھی، اس کے ماہوں سال کی ریاضت کے غوث۔ خدا نے اسے واپس اس کا مقدر بنایا تھا، مگر وہ پھر بھی کیسے اسے خود سے دور جھٹک رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے خوبصورت سوٹ میں اس کا چاندی سا دمکتا وجود، اس پر متضاد اس کا یوں روٹ کر دور جانا، بدر عالم کے جذبات کو بھڑکا گیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، ہاتھ چھوڑے بس میرا۔ چہرے پر خفگی سمیٹے وہ پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اسے جلد از جلد اس کمرے سے نکلنا تھا، وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ سمینا شاہ کا ڈر اس کے دل میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بدر عالم کے پیار کا جواب پیار سے نہیں دے پا رہی تھی۔ روپ، آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ اسے دوبارہ خود سے دور جھٹکنے پر بدر کا چہرہ ضبط سے خون چھلکانے لگا۔ وہ چاہے اس سے محبت کرتا تھا، مگر تھا تو ایک شاہزادہ ہی۔ اس کی رگوں میں ایک سردار کا خون دوڑ رہا تھا۔ بھلا کیسے اپنی انا کو ایک لڑکی کے اوپر قربان کر دیتا؟ تو آپ میری جان چھوڑ دے بدر عالم، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اس کمرے میں، روپ نے دھڑک کر کہتے اس کے سامنے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑ دیے تھے۔ بدر عالم نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا، جس سے محبت بھی اس نے عبادت کی طرح کی تھی۔ کتنا مان، کتنی عزت دی تھی اسے، پھر بھلا کیوں وہ اسے یوں اپنے رویے سے تڑپا رہی تھی؟ گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس بدر عالم عام سے حلیے میں بھی روپ دلاور شاہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ بمشکل ہی ان خوبصورت سبز آنکھوں سے نگاہیں چرا پائی تھی۔ روپ تھوک نکلتے ہوئے واپس سے مڑی، اور اچانک سے اسے اپنے بازو پر بدر عالم کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔
چہرے پر خوف اور گھبراہٹ یکدم سے بڑھنے لگا۔ بدر نے جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچا جو لڑکھڑا کر اس کے سینے کا حصہ بنی۔ دونوں شانوں سے اسے جکڑتے وہ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی سبز آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ میں نے آپ کو اتنے مان اور عزت سے اپنایا روپ، آپ سے کہا بھی تھا کہ میں اپنے رشتے کی تکمیل چاہتا ہوں۔ پورے 2 دن میں نے آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہیں آئی۔ آج جب میں آپ کو لایا تو آپ ایسے ظاہر کر رہی ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں آپ کا مجھ سے۔ بدر عالم نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا، گویا ایسے جتانے کی کوشش کی ہو کہ وہ اسے تکلیف دے رہی ہے۔ مجھے جانے دے بدر، پیچھے ہٹے، روپ سنجیدگی سے کہتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بدر جو کچھ اور سننا چاہتا تھا اس کی ایک ہی رٹ پر اس کا دماغ گھما گیا۔ جبڑے بینچے وہ دوبارہ سے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑ چکا تھا۔ بیڈ کی جانب بڑھتے اس نے تیزی سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ روپ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھی۔ آنکھوں میں خوف کچھ بڑھا تھا، جبکہ سامنے کھڑے بدر عالم کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ وہ تھوک نکلتے غیر محسوس انداز میں پیچھے کو ہونے لگی، جبکہ اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر بدر سمجھ گیا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ شرٹ اتارتے اس نے دور اچھالی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ مسلسل بیڈ پر پیچھے ہوتی گھبراہٹ سے نگاہیں چراتے پوچھنے لگی۔ چہرے پر گھلتی سرخیاں دیکھ کر بدر نے آگے کو بڑھتے اس کو گھورا۔ چھوٹی بچی تو آپ ہرگز نہیں ہیں روپ شاہ، میں وہی کرنے والا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے جھپٹ کر اسے ٹانگ سے جکڑتے اپنی سمت کھینچا۔ کمرے کی خاموشی میں روپ کی دل دوز سی چیخ گونجی تھی، تاکہ آپ مجھ سے دور جانے کی غلطی سے بنا دہرائیں۔ سرد انگلیاں اس کے سرخ گالوں پر ٹریس کرتے بدر نے اس کی نگاہ اس کے لرزتے وجود پر ڈالی۔ نازک سی جان اس کی باتوں سے مسلسل خوف کھائے اب دم سادے ہوئے تھی۔ ننن نہیں چھوڑیں گے یہ مجھے عالم، ننن نہیں چھوڑے مجھے عالم۔ بدر عالم شاہ نے ہاتھ بڑھاتے لائٹ آف کی تو روپ کا سانس صحیح معنوں میں بند پڑا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ روپ، کیونکہ اس طرح سے چیخ کر آپ مجھے میرا حق لینے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ گردن کے گرد لپٹے اس کے دوپٹے کو اتارتے اس نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ روپ کا پورا وجود خوف سے سرد پڑنے لگا۔ لرزتی ٹانگوں کو اپنی مضبوط ٹانگوں میں الجھائے بدر عالم نے جھک کر اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ روپ اس کے شدت بھرے لمس پر آنکھیں سختی سے میچ چکی تھی۔ اس کی جان لیوا خوشبو سے اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں پر بدر عالم کی سخت گرفت مزید سختی اختیار کرنے لگی تو روپ نے اپنا ہر احتجاج روک دیا۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی بے ہنگم ہو رہی سانسوں کے بیچ اب اپنے نقوش پر بدر عالم کے دہکتے پرحدت لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں عالم۔ اپنی گردن پر اس کی جلساتی سانسیں محسوس کیے وہ تڑپ کر بولی۔ بدر عالم شاہ کی خمار آلودہ آنکھیں مسکائی تھیں۔ اس نے سر اس کی گردن سے اٹھاتے اب تھر تھر کانپتی آنکھیں مندے لیٹی روپ شاہ کو دیکھا، جس کا چاند سا مکھڑا سرخیاں چھلکا رہا تھا۔ لب دباتے وہ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا، اب کی بار اپنا شدت بھرا لمس اس کے دل پر چھوڑنے لگا۔ روپ اس کی شدت پر بری طرح سے چٹپٹائی، مگر آج بدر عالم شاہ اسے کسی بھی طور پر رہائی نہیں دینے والا تھا۔ یقین جانے جانم، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ روٹھی رہیں تاکہ میں روز آپ کو اپنے نئے انداز سے مناؤں، اور آپ پھر میری شدت بھرے انداز پر روز روٹ کر مجھ سے منانے کا شرف بخشیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ گہری سانسوں میں اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے مخمور لہجے میں بولا۔ روح بے بسی سے لفظ یہ اس کی باہوں میں قید پڑی تھی، بدر عالم کو خود سے دور کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ گزرتی رات کے ہر پہر بدر عالم نے اسے مان سے سمیٹا، اسے اپنے عمل سے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ نعمت ادھر آؤ۔ ہدا خان اور نعمت ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھی۔ ساری شاپنگ زرار پاشا خان ہی کر رہا تھا، جو کہ صرف اور صرف نور کے لیے تھی۔ نور آئینہ کا ننھا وجود اس کی گود میں کھلکھلا رہا تھا۔ سیلز مین تو اس خوبرو مرد اور اس کی ننھی پری کو رشک سے دیکھ رہے تھے، جو اتنی سی عمر میں اپنے باپ سے خود لاڈ بٹور رہی تھی۔ نعمت اس کے بلانے پر چادر درست کرتی اس کی جانب بڑھی۔ چہرے کو دونوں نے ہی ماسک لگا کر کور کر رکھا تھا۔ سیاہ شال کے حالے میں اس کا پاکیزہ چہرہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ جی؟ مسلسل 1 گھنٹے سے اسے اگنور کرنے کے بعد بالآخر زرار پاشا خان کو یاد آیا تھا کہ اس کی بیوی بھی یہیں پر موجود ہے۔
زرار اس کے غصے کا نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ اسے بازو سے گھیرے میں لیتے وہ سینے کے قریب کرتے سامنے لایا۔ نعمت کا دل اس کی حرکت پر بے اختیار بند ہو کر دھڑکا تھا۔ لالا میں ساتھ والی دکان سے کپڑے دیکھ لوں؟ ہدا خان کافی اکتائی ہوئی تھی۔ لینا تو اسے کچھ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی یہاں پر اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسی لیے وہ ذرا بیزارگی سے کہہ ہی اٹھی تھی، بیٹا دھیان سے، زیادہ دور نہیں جانا۔ زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہدا سر ہاں میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ آس پاس نظر دوڑاتے وہ سامنے موجود دکان میں گھسی۔ سامنے ہی کچھ لیڈیز سامان تھا اور لیڈیز ورکر بھی جنہیں ہدا کب سے دیکھ چکی تھی۔ ہدا انہیں سلام کر کے اب پوری دکان کا جائزہ لینے لگی۔ وہ دیکھو، وہ پنک فیری کیسی رہے گی میری گڑیا کے لیے؟ انگلی کے اشارے سے ایک خوبصورت پریوں کی فراک کی جانب اشارہ کرتے زرار مصروف سے انداز میں بولا۔ نعمت اس کے لیے میری بیٹی کہنے پر منہ کے زاویے بگڑنے لگی۔ نور آئینہ جس طرح سے اس سے اٹیچ ہو رہی تھی، نعمت کو یہی لگ رہا تھا وہ اس کی نہیں زرار کی بیٹی ہے۔ مرضی ہے آپ کی، ویسے وہ 2 سال کی بچی کے لیے ہے۔ نعمت نے کاؤنٹر پر پڑے ڈھیروں شاپنگ بیگ کو دیکھ کر منہ پھلائے کہا۔ اوکے، اسے پیک کر دو۔ زرار نے فوراً سے سیل مین کو حکم دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ زرار؟ وہ نور کے ماپ کی نہیں ہے۔ بے اختیاری میں وہ اس کا بازو شرٹ سے جکڑ چکی تھی۔ زرار نے حیرت سے اس کی نازک انگلیوں کو دیکھا جو اس کے سینے سے مس ہو رہی تھی۔ نعمت اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے جھٹ سے بازو کھینچ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جب میری نوری 2 سال کی ہوگی تو تب پہن لے گی۔ زرار نے نور کا گال چومتے محبت بھرے انداز میں کہا تو نعمت گہری سانس بھرتے رہ چکی تھی۔ وہ کندھا اچکا کر مڑی۔ تم کدھر؟ کیا اس لیے لایا تھا میں تمہیں؟ یوں منہ پھلائے بیٹھ گئی ہوں۔ آپ شاپنگ کر تو رہے ہیں؟ نعمت نے اسے جتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے اس کے بغیر ہی خریداری کر رہا تھا۔ ہاں، مگر نور کی جیولری، میک اپ اور کاسمیٹک وغیرہ بھی ابھی نہیں خریدا اور جوتے کا ماپ بھی نہیں مجھے پتا۔ اس ٹائم ہیلپ کر دو۔ اگلی دفعہ ہم باپ بیٹا خود خرید لیں گے۔ نعمت حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زرار نے اس کے یوں دیکھنے پر اسے جتایا کہ وہ اس کے بغیر بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جیولری اور میک اپ کی ضرورت نہیں ہے اتنی چھوٹی بچی کو۔ کاسمیٹک میں کیا لیں گے آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھے نعمت کافی حیران اور تعجب سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو 6 ماہ کی بچی کا میک اپ خریدنا چاہتا تھا۔ زرار کو اس کا طنز کافی چبھا تھا۔ بچہ مت سمجھو مجھے خانم، سب جانتا ہوں میں۔ نوری کے ڈائپر، پاؤڈر، فیڈر ٹیشوز، نیل پینٹ، لپسٹک، بلش آن، کاجل، ہیئر پنس، ریبن، فیس واش اور بیگ، سب کچھ لینا ہے مجھے۔ تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شاپنگ پر بنا کسی تیاری کے آیا ہوں گا؟ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ایک آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا، جبکہ نعمت اس کی اتنی لمبی لسٹ پر غش کھانے کو تھی۔ اس کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا تھا۔ زرار چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بھاگ کر اس سنکی خان کی جانب بڑھی جو سیل مین سے اپنی لسٹ شیئر کر رہا تھا۔ سب کچھ ہائیجینک ہونا چاہیے، زرار نے سرد لہجے میں حکم دیا تھا۔ سیل مین بیچارہ اتنی چھوٹی سی بچی کے لیے ہائیجینک میک اپ کا سوچ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ کہو اب کیا ہے؟ زرار تڑک کر بولا۔ چہرے پر واضح ناگواری تھی، جیسے اس کا مدد نہ کرنا اسے پسند نہیں آیا ہو۔ زرار، نور چھوٹی بچی ہے، وہ میک اپ کیوں کرنے لگی؟ نعمت نے دبے دبے انداز میں اس کی جانب جھکتے کہا تھا۔ زرار نے گردن جھکائے اس کی بات سنی، جس کے اچانک چہرہ اٹھانے پر دونوں کی آنکھوں کا تلاطم خیز ٹاکرا ہوا تھا۔ کیوں؟ نوری کی لاڈلی پھپھو کا شادی ہے، وہ ایک لوتی بھتیجی ہے حریم کی، اور شادی کی سہیلی بھی یہ نہیں تیار ہوگی تو اور کون ہوگا؟ میری سینوریٹا بالکل تیار ہوگی، پتہ لگنا چاہیے زرار پاشا کی بیٹی محفل میں آئی ہے۔ زرار پاشا خان نے اپنی پیاری باہوں میں سوئی ہوئی نور آئینہ کے گال کو شدت سے چومتے کہا تھا۔ نعمت کئی ثانیے تک اس شخص کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ نور کے لیے اس کی محبت میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ اسے یوں ہی چاہتا تھا جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے۔ اگر آج ظاہر ہوتا تو وہ بھی یوں ہی اپنی لاڈلی کو پیار کرتا۔ یہ سو گئی ہے، مجھے دے دیں۔ بمشکل ہی آنسو ضبط کرتے وہ نور کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب سے وہ آئے تھے نور زرار کی گود میں ہی تھی۔ نہیں سونے دو، میری گود میں ہے اس لیے سکون سے سوئی ہے، زرار نے ناک چڑھاتے ہوں کہتے ہوئے کہا، اور نعمت دانت پیستے اس سنکی خان کے پشت کو گھورتی ہی رہ گئی جو اب دوسرے کاؤنٹر پر جا رہا تھا۔ میم، یہ ایک بہت یونیک اور نیا پیس ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ بلیک گھٹنوں تک جاتی ہوئی خوبصورت نائٹی جس کا گاؤن
سلک کے کپڑے میں ہونے کے سبب بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گھٹنوں تک جاتی وہ نائٹی کب سے ہدا کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ اسے شادی بیاہ پر پہننے والا کوئی لباس سمجھ رہی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ روم میں پہننے والی نائٹی ہے۔ اوکے، ہدا پہلی بار اکیلے شاپنگ پر آئی تھی۔ اچانک سے اس کا موڈ خوشگوار ہوا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اگر وہ تقریب میں نہیں پہن سکتی تو کیا ہوا، وہ کمرے میں ایک بار اس ڈریس کو ضرور پہنے گی۔ اس کی پشت پر نظر جمائے کھڑے اس شخص نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ ہڈ سے ڈھکے چہرے کو دائیں بائیں گھماتے اب تیزی سے چینجنگ ایریا کی جانب بڑھا تھا۔ میم اس طرف۔ ہدا کو یوں ہی آگے پیچھے دیکھتے پا کر سیلز گرل نے اس کی مدد کی۔ وہ شکریہ کہتی اب چینجنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ہدا خان نے ہاتھ بڑھاتے وہ ڈم سا جلتا بلب آف کر دیا۔ چادر اتارتے اس نے بڑی ہی پھرتی سے ڈریس چینج کیا۔ نائٹی کے نچلے حصے کو زیبتن کرتے اس نے ہاتھ آگے پیچھے گھماتے صوفے پر رکھے گاؤن کو ٹٹول کر اٹھایا اور تیزی سے اسے خود پر باندھا۔ اب دیوار کا سہارا لیتے وہ لائٹ آن کرتے خود کو دیکھنے لگی۔ سنہری بال جوڑے میں قید تھے۔ سفید چہرے پر بے انتہا خوشی چھائی تھی۔ سیاہ نائٹی اس کے نوخیز وجود پر غضب ڈھا رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، یہ کتنا پیارا لباس ہے۔ وہ خوشی سے گول گول گھومتی کھلکھلائی تھی جبکہ اس کی بات پر دو آنکھیں مسکائی تھیں۔ ہدا خان جیسے ہی مڑی سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے گرے ہڈ میں چہرے کو ماسک سے کور کیے کھڑے شخص کو خود کو دیکھتے پا کر ہدا کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی جانب بھاگی مگر اس سے زیادہ تیزی سے سامنے والے نے اسے جھپٹتے دروازے سے پن کرتے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے تھے۔ ہدا خان اس شخص کے لمس پر کسی پتے کی مانند لرز گئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ خوف اور دہشت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دوپٹے کے بغیر ایک نامحرم کے سامنے کھڑی تھی۔ پورا وجود خوف سے سفید پڑنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لٹل گرل؟ اس کے لرزتے ہونٹوں کو انگلی کی پور سے سہلاتے مقابل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہدا کی آنکھیں شدت سے تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں۔ پلیز مجھے مت چھوئیں، میں شادی شدہ ہوں۔ ہچکیوں کے بیچ روتی وہ لرزتے وجود سمیت بمشکل ہی بولی تھی۔ اس کی معصومیت پر سامنے اس کے بے انتہا قریب کھڑے شخص کا ضبط ٹوٹا۔ ہاتھ اس کی نازک کمر تک لے جاتے اس نے جنون خیز انداز میں اسے سینے میں بھینچا۔ ہدا خان کسی مچھلی کی طرح پڑپڑائی مگر پھر اعصاب سنبھالتے وہ اس خوشبو کو پہچانتے فوراً سے دونوں ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے باندھتے رونے لگی۔ خان آپ ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا ہے، رونے سے کانپتی آواز میں کہتی وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ ماجد نے گہری سانس اس کی خوشبو میں بڑھتے لب دبائے تھے۔ بہت جلد اندازہ ہو گیا میری جان، مخمور سے لہجے میں کہتے ماجد نے اسے پیٹھ سے تھامے ایک دم سے اسے پش کرتے گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائی تھی۔ گاؤن کی ڈوری کھولتے ہی اس نے نرمی سے ہدا خان کو دیوار سے پن کیا، جو خوفزدہ سی آنکھیں پھیلائی اس کو دیکھنے لگی۔ جس نے بے باکی سے آنکھ ونگ کرتے گاؤن اس کے وجود سے اتارا۔ خان پلیز، شرم حیا سے خود میں سمٹی وہ رو دینے کو تھی جبکہ ماجد تو اس کے نازک وجود کو دیکھتا مدہوش سا ہوا تھا۔ بیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس نے بمشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں کیا۔ لٹل گرل، یہ شادی پر پہننے والا ڈریس نہیں ہے، یہ نائٹی ہے جو بیویاں روز رات کو اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہیں۔ ماجد نے بڑے حق سے اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے اس کے بال کھولے، لرزتے وجود کے گرد مضبوط حصار بنائے وہ لب اس کے بالوں پر رکھ دیا تھا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہدا خان شرمندگی سے ہونٹ کو چلتے اس کے سینے سے لگے بولی۔ میرے منع کرنے کے بعد تم حویلی سے نکلی۔ تمہیں یہاں دیکھ کر تو دل چاہا کہ اچھی خاصی سزا دوں مگر اب تمہارا حسن نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ نائٹی پیک کروا لو، آج کے بعد تم روم میں یہی پہنا کرو گی۔ اس کے گالوں کو اپنے لمس سے محسوس کرتے وہ اسے کمر سے تھامتے اسے صوفے پر بٹھا کر مڑا تھا۔ ہدا خان تو اس کے حکم پر مرنے والی ہوئی تھی۔ کسی سے ذکر مت کرنا میرا، بھول جاؤ تم نے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ پیمنٹ کر دی ہے میں نے، اب جاؤ کاؤنٹر پر دونوں بیگ اٹھاؤ اور اپنے لالا کے پاس خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ نائٹی چینج کر کے وہ باہر آئی تو ماجد اپنے آپ کو مخصوص ہولیے میں خود کو کور کیے کھڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کا گال تھپ تھپاتے اسے حکم دیا۔ ہدا خان نہیں جانتی تھی اس نے خریداری کی تھی ہدا کے لیے، مگر وہ کافی دیر تک بھیڑ میں غائب ہوتے ماجد کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی اور آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو آپ تمام ویڈیوز کو خود سے لائک کر دیا کریں۔
میں ہر ویڈیو کے شروع اور آخر میں نہیں کہوں گا۔ آپ نے تمام ویڈیوز کو خود سے لائک کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتاتے رہنا ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔